अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, 72 घंटे हो चुके हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आइनी तरामीम को लेकर जो टेस्ट मैच शुरू हुआ था, हर गुजरते दिन के साथ लग ये रहा है कि हुकूमत के लिए उनके बैटिंग लाइनअप के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, और वो काम ये था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आज असद कैसर साहब के घर गए। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद एक एक करके कई दफ़ा जा चुके हैं मौलाना साहब के घर, लेकिन मौलाना साहब आज तक कहीं पे भी उठ के नहीं गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से मिलने के लिए, लेकिन आज वो भी हो गया। अब ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि ये तनकीद की जाती थी और ये कहा जाता था कि मौलाना साहब के पास तो PTI बार बार जाती है, मौलाना साहब उनके पास बिल्कुल नहीं जाते। लेकिन ये जो कदम उठाया गया, इससे ये लगता है कि मौलाना साहब का झुकाव जो है अब बाकी अपोजिशन की तरफ होता जा रहा है। साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई या मीडिया से गुफ्तगू हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जनाब जो मुसवदा मीडिया में फ्लोट हो रहा है वो मुसवदा असली नहीं है, वो गलत है, वो जाली है, या जो भी लफ्ज़ आप इसके लिए इस्तेमाल करना चाहें। एक असल मुसवदा अभी आना है, वो मुसवदा कौन सा होगा, कैसा होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। और साथ ही साथ अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी मीडिया टॉक के अंदर ये गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि लग यही रहा है कि अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। क्या हुकूमत अपनी शिकस्त को तस्लीम करने जा रही है? क्या वो ये एक्सेप्ट कर रही है कि अब हम मज़ीद इस पर कुछ नहीं कर सकते, या पिक्चर अभी भी बाकी है? इस पर तफसील से बात करेंगे। आज हम अपना शो इस्लामाबाद कर रहे हैं, और इस्लामाबाद में जब आते हैं तो हमारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद होते हैं, गुफ्तगू करने का ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे सीनियर आज हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ। थैंक यू सो मच, ऑनर टू हैव यू ऑन द शो सर, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं द यंग एंड बडिंग पॉलिटिशियन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। राना साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। मैं आगाज़ जो है मेरे ख्याल में राना साहब आपसे ही करता हूँ। ये बड़ी डेवलपमेंट है, मौलाना साहब खुद उठ के गए असद कैसर साहब के यहाँ, और वो हो गया जो पहले हम नहीं सोचते थे कि मौलाना साहब उठ के जाएँ। ये आपके लिए ख़तरे की घंटी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नहीं ख्याल कि अगर अपोजिशन के दो लीडर्स आपस में मिलें वो किसी के लिए ख़तरे की घंटी है। और देखें, ये भी तो हो सकता है कि मौलाना साहब उनको कह रहे हों कि आइनी तरमीम के लिए सब अगर इकट्ठे बैठें, मुल्क के मफाद के लिए अगर ये तरमीम करें तो अच्छी बात है। तो ये तो मेरे ख़्याल से एक मुशावरती अमल तो चलना चाहिए। ये तो बदकिस्मती है इस मुल्क की कि PTI ने ऐसा माहौल पैदा किया है कि हमें इस तरह की मुलाकातों के अंदर हमें लगता है कि ये बड़ा काम है। जमहूरियत में ये नॉर्मल चीज़ें थी, लेकिन PTI ने जो पोलराइजेशन, नफरत की सियासत की, मुसवदे को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। देखिए, पूरी तरह मेरे ख्याल से अभी इस पर हमारी भी मुशावरत जारी है, और हम सारे स्टेक होल्डर्स को रीच आउट कर रहे हैं, मौलाना साहब की जमात को भी कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल इस पूरे जो एक जो तरामीम है ऐसी कोई हमने कोई इजाद की है जो दुनिया के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ना हो, जो जिस तरह की चीज़ें। और हम तो समझते हैं हम बेहतरी लेके आना चाह रहे हैं जुडिशल निज़ाम के अंदर, और वी आर विलिंग टू डिस्कस एंड डिबेट। और ये देखें, एक चीज़ तो तय है ना कि जब तक 2/3 नहीं होती, जब तक कंसेंसस बिल्डिंग जो 2/3 मेजॉरिटी हम नहीं गेन कर पाते, तो ये चीज़ नहीं होएगी। ये जमहूरियत का हुस्न है। अच्छा, इस 2/3 के अंदर एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ है, इस 2/3 के अंदर एंगेजमेंट इनके साथ क्यों नहीं है? मेरे ख्याल से होनी चाहिए। और इस चीज़ का you have not even reached out to them? देखें, नहीं, इस चीज़ का तज़किरा बहुत सारे लीडर्स ने किया है कि जो है वो इनको दावत भी दी है कि आएँ, इसके ऊपर बैठें और बातचीत करें पार्लियामेंट के अंदर। अब तो स्पेशल कमेटी भी बन गई है, वो भी एक फोरम है कि जहाँ इस चीज़ के ऊपर बातचीत की जा सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब मेरे पास शो में तशरीफ लाए थे पीर वाले दिन। इन्होंने सबसे पहले वहां पे ये बात की थी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे कहा है कि जी आप ये कर लें, लेकिन दिसंबर में कर लें, अभी नहीं। तो बैरिस्टर गौहर ने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा हमने बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं कि ना हमने कोई ऐसा प्रपोजल दिया है हुकूमत को। देखिए, मुख्तलिफ लीडर्स मिलते हैं आपस में तो मुख्तलिफ जो है वो बातचीत करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी का मौक़िफ़ हो, लेकिन देखें, मेरे ख्याल से आइनी तरमीम जो कि हम समझते हैं हम करने जा रहे हैं, उसके अंदर अभी भी बिल्कुल क्यों नहीं देखें, हम तो बिल्कुल समझते हैं कि ये मुल्क की ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है, और हमें जुडिशल रिफॉर्म्स लानी है, तो इसका हिस्सा इनको बनना चाहिए। अगर नहीं बनेंगे तो फिर भी हमारी तो कोशिश। साहब कोई गुंजाइश है सर गुफ्तगू शरीयत की? आप लोग बात ही नहीं कर रहे, बात तो करें, मौलाना साहब से बात करते हैं, इनसे भी तो बात करें। कल मैं आपके इधर हम न्यूज़ पे के प्रोग्राम में था, JUIF की एक खातून पार्लियामेंटेरियन ने कहा जी जो कमेटी बनाई थी पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके अंदर जब हमने कहा कि हमें मुसवदा दिखाओ, हम बैठे किस नहीं है, उन्होंने कहा जी नहीं है।
پھر کہتا ہے جب پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ ہمیں دکھا دو، میں تو جیل میں تھا، میں تو پرسوں آیا ہوں واپس آ رہے، مجھے تو نہیں پچھلی باتوں کا پتا تھا، وہ کہتے ہیں آپ کو تو ہم نے دکھانا ہی نہیں ہے، آپ تو بات ہی نہ کریں. یہ میڈم نے کل کہا تھا، ہمیں بتایا، وہ خود ممبر تھی وہاں، اس پارلیمانی کمیٹی میں شامل تھی. اچھا جہاں تک بات کا تعلق ہے، مجھے بتا یعنی پی ٹی آئی کو نہیں دکھانا، پی ٹی آئی کو دکھانا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اس سے آگے جائیں، خدا نہ خواستہ کون سی جنگ چھڑ گئی تھی یا آگ لگی ہوئی تھی کہ ایک ایک گھنٹے کے نوٹس پہ 10:30 بجے ہوگا، 11 بجے ہوگا، 12 بجے ہوگا، رات کے 12 بجے تک ہوگا، رات کے 3 بجے ہوگا، اجلاس ہوگا، اور مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے. لا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اب ہمیں مل گیا ہے جی، اب مجھے بھی مل گیا ہے. اچھا ابھی ملا ہے، انہوں نے خود کہا ہے، اس کے الفاظ لے لیں، اس کی تشریح بعد میں جو چاہیں کرتے رہے، آپ دیکھ لینا، اس کو چلا کے چیک کر لیں. اچھا اس کے بعد ابھی بلاول بھٹو نے جو کل کہا ہے، میں ہی وسیم ادامی کے شو میں تھا، وہ بھی تھے، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی ابھی یہ جو مسودہ چل رہا ہے یہ کچا مسودہ ہے، پکا مسودہ آپ تک کبھی پہنچا ہی نہیں ہے. وہ کون سا پکا مسودہ تھا؟ نہیں، اس میں سر گنجائش ہوتی ہے نا. اب دیکھیں وہ اگر اس وقت نیگوسیشن کے پروسیس کے اندر ہے تو اسے کچا مسودہ ہی کہیں گے نا، پکا تو نہیں کہیں گے. کچا مسودہ، کچے کے ڈاکو تو سنا تھا، کچا مسودہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. بھائی کچا مسودہ، پکا مسودہ، ایک مسودہ آپ فلوٹ کرتے ہو، پروپوزلز ہوتی ہے نا، اس کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے. یہ کچے اور پکے کا کیا تعلق ہے؟ اور دوسری بات، 3 مسودے اس وقت بھی فلوٹ ہو رہے ہیں. ایک کے اندر آرٹیکل 41 کی امینڈمنٹ ہے، دوسرے میں 54 آرٹیکلز کی امینڈمنٹ ہے، تیسرے میں 57 امینڈمنٹس ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ کوئی چیز حتمی طور پر یہ بتائیں تو صحیح کہ یہ ہماری پروپوزلز ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی آگ نہیں لگی تھی، 10 مہینے لگے تھے 18ویں ترمیم کے لیے، اس سے کم امینڈمنٹس تھیں. ٹھیک ہے. آج آلموسٹ 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن آپ امینڈ کرنے جا رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یہ آپ فساد کر رہے ہیں، اصلاح نہیں کر رہے. آپ اٹیک کر رہے ہیں جوڈیشری کے اوپر. صرف ایک ادارہ باقی بچا تھا. آپ کو نہیں پتا کس بات کی جلدی ہے؟ جلدی یہ ہے کہ قاضی فائزہ ریٹائر ہو جائے گا، اس کو ہر حال میں رکھنا ہے. کیونکہ آج خان صاحب سے میں ملا، انہوں نے کہا جی 3 امپائرز کو انہوں نے ساتھ ملانا ہے اور اس کے لیے انہوں نے کھیلنا ہے آگے. چیف الیکشن کمشنر اور ممبران، ان کے لیے کہ وہ جو تھا اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر والی بات نہیں ہوگی، جب تک کہ نیا نہیں آئے گا وہ کنٹینیو کریں گے. نمبر 2 3 چیفز. نمبر 2 ریزولوشن کے ذریعے کے بارے میں بتا رہے ہیں، میں بات ختم کر لوں پھر آپ کریں. ریزولوشنز جو ہیں، تھرو ریزولوشن آپ اس کو ایکسٹینشن دے دیں گے اگلے 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے. دس از دی وے کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں. جو کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر کے آپ کو فارم 47 کے ذریعے وہاں بھیج دیا گیا، پہلے تو آپ کی لیجٹیمیسی کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو لیجٹیمیٹ پارلیمنٹ تو تصور کرا لیں، اس کا تو فیصلہ آپ کرنے نہیں دے رہے. آپ نے وہاں اسٹے لیے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ. اچھا اس کے بعد پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے آپ کا، نہ پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی مکمل ہے کیونکہ مخصوص نشستیں ابھی تک آپ نے فائنلائز نہیں کی، نہ سینٹ مکمل ہے جو کہ کے پی کے الیکشنز نہیں ہوئے ابھی تک. ای سی پی نے اس کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ایڈجن کیا ہوا ہے. آج آپ یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں جو اصلاح کے لیے، آرٹیکل 8 میں تبدیلی کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہی ختم ہو جائیں گے. نمبر 2 آرٹیکل 199 میں تبدیلی کہ جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہوگا، ہائی کورٹ کی پاورز ختم. آپ کسی کو الزام لگا دیں یہ نیشنل سیکیورٹی کا میٹر انوالو ہے، آپ کو اٹھائیں لے جائیں، جو کچھ چاہیں کریں، جورسڈکشن ہی ختم. پھر اس کے بعد 68 ایئرز بس ساری وہ خصوصیات لکھ دیں، صرف ایک نام لکھا قاضی فائزہ کا. وہ کہہ رہے ہیں پینشن فنڈ بہت بڑا ہے ہمارا. اس کے بعد آپ پیسے سنبھالنے، سنیں اس کے بعد دیکھیں ایگزیکٹو اپوائنٹ کرے گی آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر. یعنی جو چیف ہوگا، چیف جسٹس فیڈرل کورٹ کا، جس کے پاس ساری پاورز ہیں، سب کچھ وہ کنٹرول کرے گا. اور سبارڈینیٹ تو کورٹ بن جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان، یعنی وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن لیول سے زیادہ کی اس کی پاور ہی نہیں ہوگی. سپر سپریم کورٹ آ گئی، سپر سپریم کورٹ آ گئی. میں آ رہا ہوں سر، اس کو آپ اٹھا کر کے ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس کے ذریعے آپ ان کو اپوائنٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اصلاح اچھا پھر آرٹیکل 184 سے لے کر 190 تک جو آپ تبدیلی کر رہے ہیں، کون سی ایک شک ہے جو آپ نے اصلاح کی غرض سے کیا؟ اچھا جو جج آپ کی بات نہیں مانے گا اس کو اٹھا کر ٹرانسفر کر دو. لیکن سر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے، یہ تو آپ لوگ اب سے نہیں، وکلا برادری بڑی دیر سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے نا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کیا ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے نا، کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں. ٹھیک تمام ہائی کورٹ، یو نو میں پاورز کی بات ہی کر رہا ہوں جو آئینی معاملات کو دیکھے. آئینی معاملات کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، سپریم کورٹ فائنل اتھارٹی ہے. آپ نے 76 سال لگا کے ایک ادارہ بنایا. سو یور پوزیشن یا یور پارٹی پوزیشن اس کے آپ کو الگ کورٹ نہیں چاہیے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ از دی فائنل اتھارٹی. اور اگر فرض کرو ایسی کوئی بنانی ہے تو وہ سپر سپریم کورٹ نہیں ہوگی، وہ پھر اس کے لیے
کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. آپ وہ ہائی کورٹ لیول کی آپ ایک بنا سکتے ہو, وہ پھر اس کی اپیل سپریم کورٹ میں فائنل. اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. عامر صاحب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مولانا صاحب سر نکل گئے ہاتھ سے, حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے اب. پہلے تو شعیب شاہین صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کو پکڑ لیا. اچھا پکڑ لیا, ٹھیک ہے جی. پھر اب انہوں نے چونکہ آرگومنٹس بہت سارے دیے اور میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا 76 سال لگا کے ادارہ بنایا. اگر ہماری عدلیہ ادارہ ہے تو نیچے سے ٹاپ پہ ہم کیوں ہیں؟ اس میں یہ سارے قصوروار ہیں, اور جو جج بیٹھتے ہیں وہ سارے قصوروار ہیں. جج اور وکلا یہ اپنے چیمبر کے جج کیوں اپوائنٹ کراتے ہیں؟ آج بھی سپریم کورٹ میں ایک چیمبر سے 3 جج ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, سب کچھ ہے. کیوں ہے یہ کام؟ یہ اقربا پروری نہیں ہے, یہ چٹ بازی نہیں ہے کہ میرا چیف جسٹس ہے تو میرے چیمبر کے آئیں گے. اس عدلیہ میں اصلاح سب سے بڑی ضرورت ہے. مجھے کسی فنڈامنٹل کا نہیں پتا, جس رائٹ کی یہ بات کر رہے ہیں ان کے اپنے دور میں بھی ایسا ہی تھا, آج بھی ویسا ہی ہے. اس وقت جب پی ٹی آئی گورنمنٹ کر رہی تھی تو سب کو رگڑ رگڑ کے پولیٹیکل اپوننٹس کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے تھے, تصویریں لے رہے تھے, بجائے ڈائسپورا سے واشنگٹن میں بیٹھ کے انویسٹمنٹ مانگتے, کہتے ہیں میں اے سی اتروا دوں گا. مطلب ہمارے وزیر اعظم کا یہی کام تھا اس وقت بھی. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ سر نہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میرا پوائنٹ, اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا, مختلف جگہوں پہ جا کے, آپ کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ ہوئی تھی یہ بات, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تقرریوں کا فراڈ ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ پی این کہتے ہیں بھرتی کرو اشتہار دے کے, یہ وکیل ہائی کورٹ میں لیتے ہیں تو وکلا کا ریکارڈ پبلک سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کب کلائنٹ کو بیچا, کب فیس کس وکیل نے لی اور جونیئر کو بھیجا؟ وہ بتائے گا نا میرے ساتھ کیا جاتی کہ کس ہائی کورٹ کے جج نے, اگر آدم نذیر تارڑ کا نام نکال دیں کہ اس نے یہ بات کہی, چہرہ پسند نہیں ہے, ایک جج ایک کیس سنتا ہے اور ایک 20 سنتا ہے, تو اس کا چارٹ نہ بنے. کوئی بری بات ہے اگر اصلاح کوئی بھی لائے, اس سسٹم کے اندر تبدیلیوں کی ضرورت ہے. پہلی بات ہے, آپ چھوڑ دیں کانسٹیٹیوشنل, اگر یہی سپریم کورٹ ٹھیک کر رہی ہوتی تو کسی کو کہنے کی ضرورت تھی؟ یہ جا کے چیف جسٹس صاحبان کبھی ریکارڈک پہ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی اسٹیل مل پہ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی یہ ہاسپٹل میں چھاپا مارتے ہیں, کبھی ہاسپٹل کی تعمیر کراتے ہیں, کبھی ڈیم کراتے ہیں. یہ ڈیم فل بنا رہے تھے. مجھے یہ بتائیں, نہیں ایک بڑی کھلی بات ہو رہی ہے, ان ججوں نے اگر اپنا کردار ادا کیا ہوتا. میرا سوال عامر صاحب یہ کہ جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے کس طرح ہے؟ آپ عدلیہ کے پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ان میں یہ ان آئینی ترمیم سے کیا تعلق ہے؟ بینگ جرنلسٹ میں یہ پوائنٹ اٹھانے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ جب ترمیم کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ایڈریس کریں. صرف چیمبرز, آج بھی وکلا کیا کر رہے ہیں, سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, وہاں کہانی لے کے جا رہے ہیں. اب آپ آ جائیں گورنمنٹ نے کیا کیا, دیکھیں جب چین آف کمانڈ نہ ہونا تو یہ فوپے ہوتے ہیں, یہ بدتہذیبیاں ہوتی ہیں. گورنمنٹ کا نا, ہاں گورنمنٹ کا کیا نا, مطلب ایک زرداری صاحب بھاگ پڑے ہیں, بلاول صاحب بھاگ پڑے ہیں, محسن نقوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھاگ پڑے ہیں, شہباز شریف صاحب بھاگ پڑے ہیں, آدم نذیر تارڑ اینڈ کو وہ کہاں ہیں؟ دیکھیں نا, آپ نے کسی ایک کو بڑا بنانا ہے کہ ہم آئینی ترمیم بنا رہے ہیں, یا زرداری صاحب جائیں گے یا شہباز شریف صاحب, ایک اس کے بعد مولانا سے مل کے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ جی آپ اپنے 2 نمائندے دے دیں, 2 نمائندے ہمارے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. مطلب یہ جو تصویری نمائش لگی ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان کے گھر, یہ آئینی ترمیم کے لیے مان نہیں رہے تھے. نہیں مانے نہ مانے نہیں, جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط بات ہے کہ بھئی ہم سے سلیقے سے بات کرو. میں جس بلاول بھٹو کے کچے کی بات ہو رہی ہے, اور کس طرح بات کریں, نہیں کچے کی جو بات ہو رہی ہے, میں 1997 کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, جب 8ویں ترمیم کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا اور 13ویں ترمیم آئی جو ضیاء الحق صاحب کی تھی. ٹھیک ہے, نواز شریف وزیر اعظم تھے اور یہی اپوزیشن لیڈر کا چیمبر تھا. اچانک میں مطلب کوئی وہ یہ نہیں تھا کہ وہ سب کو پتا اور جرنلسٹ آ رہے ہیں, میں گزرا ہوں تو نواز شریف اندر داخل ہو رہے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس, اور 1-2 سیکورٹی گارڈ تھے, 1-2 وزیر تھے. میں بھی وہیں چیمبر پہ چلا گیا تو وہ تو روک دیا مجھے, پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں. 15 منٹ بعد وہ میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے پیپر دیے, کوئی 4 پیج تھے. انہوں نے کہا اس کی 2 کاپیاں کراؤ, ایک رکھو اور ایک مجھے لا دو. جب میں کاپی کرا کے لایا, کیونکہ وہ سچی بات ہے میں نے کھولا دیکھا کیونکہ وہ بند پیپر نہیں تھا, تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے, کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا ڈیلیٹ, اومٹ, کامن, کالنس, فلانا. وہ ترمیم تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ 8ویں ترمیم کا ہم ختم کر رہے ہیں. اچھا, ہمارا دونوں کا اتفاق رائے ہو گیا ہے, مسودہ میاں صاحب فائنل لے آئے ہیں, اور کل میاں صاحب فاروق لغاری کو جا کے بتا دیں گے, وہ ڈیرہ غازی خان ہے. اگلے دن قومی اسمبلی میں پاس ہوا, محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سینٹ کی گیلری میں بیٹھی, اور قومی کے بعد ادھر سے بھی پاس ہو گئے. جب آپ سیاست صحیح انداز سے کر رہے ہوں تو اس طریقے سے کام ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں سب کام ہو گیا اور آخری دن پرائم منسٹر چل کے اپوزیشن لیڈر کے پاس آ گئے. اس میں کیا کرنا اب یہاں پہ جو تھا, ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ مسلسل آ رہے ہیں, ایک طرف گورنمنٹ کے لوگ آ رہے ہیں. اچھا, میں بات کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان تو ایک ہے نا, ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ کی 6 پارٹیاں کس لیے آ رہی ہیں؟ چین آف کمانڈ اس کو کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ کسی ایک کو بڑا بنائے
اور پھر اس پر ٹرسٹ کریں. عامر صاحب یہ دیکھیں یہ نا معصومیت والی آپ بات کر رہے ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ چین آف کمانڈ کی کمانڈ کہاں سے ہو رہی ہے. نہیں میں نے تو کہہ دیا 6 جائیں گے. نہیں میں نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ محسن نقوی کیا تو پھر بھاگنا ہے. میں نے لفظ بہت چن کے کہا ہے. میں نے چین آف کمانڈ ایسے نہیں کہا, اور پھر میں نے کہا محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ بھی آ رہا ہے. مطلب یہ کہ کسی کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اب اندر بیٹھے ہوئے لوگوں پہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ بھی لوگ آؤٹ آف لیک آف ٹرسٹ ہو رہے ہیں سب کچھ, یا یہ بیسکلی آپ سمجھے 1 چمچ چینی ڈالنی تھی 6 چمچ ڈال دیا. نہیں یہ اسی لیے ہوا. یہ بھی تو ہو رہا ہے, جا تو بھی بنا, جا تو بھی بنا, جا تو بھی کوشش کر. سارے اپنے اپنے نمبر ٹانگ رہے ہیں. بڑے میاں صاحب نے بھی اٹیمپٹ کی ہے. اس کے بڑے میاں صاحب آئے نہیں ہیں, ملے نہیں ہیں, اٹیمپٹ انہوں نے بھی کیا. ایک منٹ بہت سارے لوگ بہت سارے دعوے کرتے ہیں, ہمارے صحافی بھی دعوے کرتے ہیں فلانا ملک کا فون آ گیا. وہ مجھے نہیں پتا. نہیں میں سب کی بات کروں گا نا. حامد میر صاحب نے کہا. نہیں آپ جس کا مرضی نام لے, آپ دوسروں کا بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی میاں صاحب نے بھی کیا, وہ آپ کہہ رہے ہیں بات آپ نے کیا, ٹھیک ہے نا. میں اس کو کیوں کہوں کہ غلط ہے, وہ کیوں غلط ہے. یہ کام ہے ہمارا, ہم اپنی بات کریں گے, دوسرے اپنی بات کریں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے سیاسی طور پہ ایک کمانڈ نہیں رکھی تو یہ حالت ہوئی ہے. آئینی ترمیم کی طرف تو جا رہے ہیں, یہ ابھی بھی جا رہے ہیں. جی جا رہے ہیں. وہ کس طرح؟ اور مولانا فضل الرحمان کے ووٹ کے بغیر تو نہیں نا, اور 2 ووٹ پی ٹی آئی کے بھی. آپ تو یہ خبر دے رہے ہیں جی, اور 2 ووٹ پی ٹی آئی کے بھی ڈلیں گے نا, جو کہ ٹھیک نہیں ہوں گے. نہیں ٹھیک کیسے نہیں ہوں گے. کیوں؟ آپ اور ہم سیاست پہ تجزیہ کرتے ہیں نا. یہ پی ٹی آئی کے سارے بیانات اٹھا لے, ضمیر کس وقت جاگے تھے صادق سنجرانی پہ؟ کتنے سینیٹروں کے, نون پیپلز پارٹی اور آزاد, وہ بھی غلط تھا نا. یہی غلط ہے, یہی دونوں طرف ہو رہا ہے نا. نہیں وہ 14 غلط تھے تو یہ 2 بھی غلط. 14 نہیں بھائی, وہاں 30 بھی گئے تھے. نہیں میں وہ سینٹ والی 14 ہاں تو بھائی صادق سنجرانی والے 14 سے کہاں پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے نا, میں بھی بات کر رہا ہوں. ہم نے کہا تھا اس دن شام کو کہ غلط یہ اصولی, آپ نے کہا تھا میں آج بھی وہی بات کر رہا ہوں. وہی 2 بھی کہیں غلط ہے. 2 پہ بھی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی کام ہونا ہے, لیکن ہم نے ٹھیک کم کیا ہے. یہ جو آج پی ٹی آئی بات کر رہی ہے کہ جناب یہ ہمارے لوگ جن کے ٹویٹس کرا رہے ہیں بار بار ایکس پہ آ رہے ہیں. مولانا صاحب, ارے بھائی یہ خود کر چکے ہو. اسد کیسر صاحب کے گھر جا رہے ہیں سر, چلے آپ کہنے پھر بھی مان جائیں گے. اچھی بات ہے, یہ آپ کی اور میری وجہ سے ہوا ہے. ہم نے تھوڑے تانے دیے ہیں. تانے تو بہت دیے کہ بھائی جناب آپ مقتدی ہو گئے, اقتداء میں چلے گئے, فلانا ہو گیا. انہوں نے کہا ہوگا خدا کا واسطہ ایک دفعہ تو آ جائیں. تو جب نہیں, ان کو تانے کل کو بھی ملیں گے. ہاں ان کو کل کو بھی ملیں گے. اب ہمارے ڈیزل کا نعرہ. ہاں نہیں, وہ تو اب ڈیزل کا نعرہ, وہ لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم کب تک آپ کو نورانی لکھیں گے. جیسے کتنے افسوس کی بات ہے, آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں, نورانی چہرہ تب تک ہے جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں. ادھر گئے تو پھر ڈیزل ہیں آپ. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ آپ نے رانا صاحب, یہ عامر صاحب کا گلہ آپ نے سنا. سر کیا مسئلہ ہے, آپ کا چین آف کمانڈ کہاں سے چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, چین آف کمانڈ تو پرائم منسٹر سے ہی چل رہا ہے, اور پھر ہر جو کولیشن پارٹنر ہے, جو اس کی پارٹی ہے, اس کا سربراہ ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ اگر کوئی موو کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ, وہ مشاورت میں ہوتا ہے. ایک چیز پہ ہم اگری کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہماری وہ ڈکٹیشن لیتا ہے. اب یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی لیڈ ہو رہا ہے یہ سب کچھ. نہیں دیکھیں, اب تو ویسے یہ تاثر آ رہا ہے کہ آپ لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. پیپلز پارٹی از لیڈنگ دی ہول تھنگ. اٹس اے کولیشن گورنمنٹ ہے, ہماری ان کی سپورٹ کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. ان کی اگریمنٹ ان ترامیم پہ ہوگی تو یہ ہم آگے بڑھیں گے, تو سب اونرشپ لیں گے نا, تبھی ہوگا. جو 2/3 اگر یہ پاس ہوتی ہے تو 2/3 اونرشپ لیں گے تو تبھی ہوگا. میں صرف پچھلا کامنٹس 1-2 دینا, انہوں نے کہا جی 3 امپائر ہم ملانا چاہ رہے ہیں. یہ جب یہ بہت زیادہ جمہوری تھے نا, اور انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا ہوا تھا, تو تب بھی یہ امپائر کی انگلی اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے. تو اتنے تو یہ جمہوری جو ہیں, اور یہ ان کے جب یہ حکومت میں تھے تو ان کے جو صدر تھے وہ صدارتی مور لے کے نا, وہ صدر کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ یہ آرڈیننس آئی, یہ میں نے تھپا لگایا. کتنی گفتگو کرتے تھے یہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ, وہ ٹیبل کرنے آرڈیننس کے ذریعے یہ چلا رہے تھے. تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ جب یہ جمہوریت کی بات کریں تو یہ کتنی جمہوری تھے. ہم تو پھر دیکھیں, ہم تو اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ کنسنسس کے بغیر یہ نہیں ہوگا, اور ہم ایک لارجر کنسنسس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ہم تو جو جس حد تک عامر صاحب, وہ کیا ریکارڈ تھا 20 منٹ میں 52 آرڈیننسز, ان کا کتنا کیا ریکارڈ تھا؟ انہوں نے جو ربر پارلیمنٹ بنائی, کہنے کا مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ ریزولوشن کے ذریعے یہ کہہ رہے تھے ریزولوشن کے ذریعے ہم توسیع دینے لگے ہیں. تو انہوں نے وہ جو بلیک میل کرتے تھے نیب کے چیئرمین کو, جن کی ویڈیوز ان کے پاس تھی, ان کو بھی آرڈیننس کے ذریعے ان کی نوکری توسیع دی. صرف ان کی آپ کہا کریں سر تپا, بس کافی ہو جاتا ہے. بس میں نے کہا ان کو میں یاد کرا, آج کو یاد ہونا چاہیے. جب یہ دیکھیں یہ جمہوری ہے, شاہین صاحب جمہوری ہے کیونکہ انہوں نے پارٹی بعد میں جوائن کی ہے, لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کے لیڈر کتنے. وہ تو آج بھی کہتے ہیں ہم صرف بات کریں گے. ایکسپیرینس تو ہے نا ان کا, ایکسپیرینس ہے, لیکن یہ بھول گئے ہیں نا, یہ وہ ذکر ہی نہیں کرتے جو ان سے پہلے جو کرتے رہے کام. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھی وہ مسنگ پرسنز کمیشن کے سربراہ کس کے ہیں؟ وہ شہباز شریف صاحب کے ہیں.
جس کے وہ کل تھے اس کے آج ہیں. شہباز شریف صاحب اس کا ٹینیور ہوتا ہے جن کے ہیں آپ کو پتا ہے یکجان دو کالب, اس سے زیادہ میں کہنے کی ضرورت نہیں. کیوں ٹینور نہیں آپ نے بار بار ایکسٹینشن دی ہے, آپ نے اپوائنٹ بھی کیا ہے, ایکسٹینشن بھی دی ہے, میرے پاس لیٹرز ہیں, میں بھیج دوں گا آپ کو. اچھا جی, اس سے آگے آتے ہیں جو آپ ہمیں جمہوری ہونے کا تانا دے رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آپ اگر پڑھیں اس میں واضح طور پر ہے کہ آپ نے جمہوریت کا جنازہ نکالا, آئین کو پامال کیا, قانون چند لوگوں کے ہاتھوں کی باندھی بن کے رہ گئی تھی. کس کے لیے؟ صرف اپنے ذاتی اور پرسنل اقتدار کو طوالت دینے کے لیے. اور اس کا انجام کیا بنا؟ آپ نے ملک دو لخت کر دیا. آج آپ جو کچھ بلنڈرز کر رہے ہیں, دیکھیں میں ایک بات کہوں, اتنا بڑا ظلم جو آج اس آئینی ترمیم کے ذریعے کرنے یہ جا رہے تھے, مثلاً میں ایک ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ مشرف کا ماشاء اللہ, ضیاء الحق کا ماشاء اللہ میں بھی یہ برائی نہیں تھی جو کچھ یہ کر رہے تھے. فار آل ٹائم ٹو کم آپ نے ملٹری کورٹس میں کو آپ نے ریکگنائز کر دیا, آپ نے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 8 میں تبدیل کر دیا, آپ نے آرٹیکل 199 میں تبدیل کر کے ریٹ کا نظام ختم کر دیا, آپ نے آرٹیکل 184 سے لے کر 190 تک سپریم کورٹ کو سبارڈینیٹ کورٹ بنا دیا. آپ نے جوڈیشری کے ہاتھ میں دے دیا کہ وہ جب چاہیں وہ جو پہلا ہوگا اور جو باقی ججز ہوں گے آپ اس کو اپوائنٹ کریں گے, آپ کے پاس نام آ جائے گا, پریزیڈنٹ کی اپروول ہوگی اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہو جائے گی. یعنی ایگزیکٹو کے ہاتھ میں اگر ہینڈ پیکڈ جج آپ نے لگا دیے ہیں, وہ کیا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی؟ جس کے خلاف آپ نے عدالت میں جانا ہے اس کے ہاتھ سے آپ اپوائنٹیز کریں گے. پھر اس کے علاوہ آپ نے جو جج اس پہ سر ان کا جواب یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم تو یہ کرنا پڑے گا نا. کیوں کرنا؟ پہلی دفعہ تو کرنا پڑے گا. نہیں, کس نے کہا پہلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ بنی, کس نے اپوائنٹ کیا؟ جوڈیشل کمیشن نے اپوائنٹ کیے. پہلی دفعہ کوئی بھی عدالت, پہلی بات تو آپ کو یہ عدالت بنا کے 68 ایئرز تک لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ نے جسٹس اور ججز لگانے پینشن کہتے ہیں, وہ پینشن کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہے. کمال ہے, چائنا کی وہ دیکھا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی ڈیٹ جو ہے وہ چینج کی ہے. آپ نے گندم سکینڈل میں 400 ارب روپے کا تباہ و برباد کر دیا, آج تک کسی ایف آئی اے اور نیب نے نوٹس کیا؟ ویسے شعیب صاحب جہاں پہ آپ کے اعتراضات کافی حد تک ویلڈ ہیں, ان کے اوپر آپ نکتہ چینی کر سکتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ آپ کی جماعت بھی جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی ایشو کو ریزالو کرنے کے حوالے سے نہیں ہے. یہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی, علی امین گنڈا پور صاحب نے وہ جو افغانستان کے جو کونسلرز کو بلایا ہوا تھا وہاں پہ, اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا, یہ سارا اس کا کریڈٹ علی امین گنڈا پور کو جاتا ہے. انہوں نے بیٹھ کے تقریر کی, انہوں نے پہلے کہا کہ جی اپنی فورن پالیسی آپ اپنے پاس رکھیں, میں اپنی پالیسی خود لے کے چلوں گا. کیا آپ کو یہ فیڈریشن کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ ڈپلومیٹس کو بٹھایا آپ نے. اینڈ علی امین گنڈا پور بینگ دا ہوسٹ, وہ ہوسٹ تھے نا, وہ ان کے کہنے کے انویٹیشن کے اوپر آئے ہوئے تھے. آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ پاکستان کے ساتھ یہ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے جو ان دو افراد نے کیا. وہ وزارت خارجہ نے اس کو کلیریفائی کر دیا, اور ان کو کیا کلیریفائی کیا؟ وزارت خارجہ نے دے دیا ان کو اپنا کیا نام ہے ڈیمارش دے دیا. جی وہ اس لیے کیونکہ وہ آپ کی ڈومین ہی نہیں تھی نا. میں بار بار اسی لیے میں کہتا رہا کہ یہ فارن منسٹری کی ڈومین ہے, آپ بینگ چیف منسٹر اس پہ چھلانگ نہ ماریں. نہیں, بینگ دیکھیں دو چیزیں الگ الگ آپ چیزوں کو لا رہے ہو. ایک ہے گورننس آف دی چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس, اس کو میں الگ چیپٹر میں رکھتا ہوں, اس کو میرے سے سوال کریں میں جواب بھی دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. وہاں کے سیکیورٹی معاملات, وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنا وہاں کے چیف ایگزیکٹو وایا فارن منسٹری, وایا فارن منسٹری سر, وایا فارن منسٹری. درست بات, آپ ڈائریکٹلی نہیں ڈیل کر سکتے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں آگ لگی ہوئی ہو, آپ کے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہو, آپ اس آگ کو بجھائیں گے. وایا فارن منسٹری سر, جو کچھ یہ وایا فارن منسٹری, you have to go وایا فارن منسٹری. اس میں میں اگر کامنٹ کرنا چاہوں, دیکھیں گورننس کا ایشو ہے, اس کو فار دی ٹائم بینگ سائڈ پہ رکھیں. جو آپ نے سبجیکٹ آج لگایا ہوا ہے, نہیں وہ آپ سے, میں نے اس پہ پہلے کہہ چکا ہوں, میں اس پہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ آپ کے اعتراضات جائز ہیں, وہ غلط نہیں ہیں, لیکن آپ ذرا اپنے گھر کی طرف بھی دیکھیے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. آج آپ کے وزیر اعلیٰ نے ایک اور کامنٹری کی, انہوں نے کہا جی میں نے گورنر خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ کے پی ہاؤس کے اندر داخلہ بند کر دیا. وائی؟ آپ کا ڈو یو اون دیٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سازشیں کرنی ہیں, وہاں کی اگر پولیس اس بات پہ احتجاج کرتی ہے کہ ہم سے 1 ہفتے کے اندر امن لے لیں, اگر آپ نے
ہمیں امپاور کیا تو وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو بچانا چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے، اور وہاں اگر کوئی معاملات ایسے ہیں یہ ایک سینسیٹیو اور جسٹیفائز ہے کہ چیف منسٹر جو کر رہا ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے. میں یہاں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا جو کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں جو کے پی کے سیکیور کرنا لائفز آف دی پبلک، میں بتاتا ہوں ان کی کیا ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے اگر کوئی فیصلے کرتے ہیں، اگر کوئی اولین ذمہ داری ہے جو میں بات ختم کر لوں پھر ان کو دے دیں. دیکھیں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو لیٹ ہم انگیج. وہ آپ کے پاس 100 دفعہ آئے ہیں اور آپ اٹھا کر کے ان کے ساتھ جو کچھ بیہیو کرتے ہیں کس کو نہیں پتا. دوسری بات آج بھی آپ بیہیو کریں، آپ ملیں ان کو، کب انہوں نے انکار کیا ہے. دوسری بات ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں، اس میں وہ موجود ہوں گے. تیسری بات اگر آپ کو پھر بھی کوئی اعتراض ہے لائیں سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) میں 2 اسٹیٹس کا کوئی ایشو ہوگا سپریم کورٹ طے کر دے گی. جی راز سے جلدی کروں گے میں عامر صاحب کے پاس. دیکھیں سب سے پہلی جو اولین جو جاب ہے، جو جاب ڈسکرپشن ہے کے پی کے کی چیف منسٹر کی، وہ سی ٹی ڈی کو بحال کرنا ہے. سی ٹی ڈی کے ذریعے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے. اس مد میں 11-12 سال سے ان کی حکومت ہے، 600 ارب سے زائد ان کو مل چکا ہے. وہ سارا پیسہ انہوں نے آگے پیچھے غبن کیا ہے، وہ انہوں نے سی ٹی ڈی اور ٹیررزم کے اوپر نہیں لگایا. جو گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں وہ عکاسی ہے خان صاحب کی سوچ کی. سب سے پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کیونکہ ان کو چیف منسٹر بنانے کے لیے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو وہ گن گھول رہے ہیں، جس طریقے سے وہ تصادم کر رہے ہیں وفاق کے ساتھ اور انٹروین کر رہے ہیں وفاق کے ڈومین کے اندر، اور جس سے جو یہ ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول اور صوبائی جو کارڈ پلے کرنا ہے، وہ یہ ساری خان صاحب کی وہ عکاسی ڈیزائن آپ کہہ رہے ہیں. بالکل خان صاحب نے لگانے کی وجہ یہ تھی کہ جو گنڈا پور صاحب کی جو تقریر تھی پچھلے جلسے میں، اسی طرح کا ماحول خان صاحب چاہتے ہیں اور اسی طرح کی ڈیلیوری جو ہے گنڈا پور صاحب دے رہے ہیں. 8 مہینے وہ انگیج رہا، مقصد اس ملک کے اندر انارکی ہے. مقصد یہ ہے کہ صوبے آپس میں لڑیں. آپ نے مجھے بتا دیں آپ ایک مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر لڑائی جھگڑا ہو. صرف ایک بات مجھے بتا دیں، جلسہ ہوا دیکھیں آج جو انسلٹ ہوئی، جو پاکستان کی جو انسلٹ ہوئی، اس کے وہ ذمہ دار ہیں اور وہ ذمہ دار رہیں گے اور اس طرح کی حرکتیں وہ اور کریں گے. اور علی امین گنڈاپور نے گن چھینی ڈی ایس پی کے کن پٹی پہ رکھ دی تو میں ابھی چلاؤں گا. مطلب ہے کہ آپ کس طرح کی شرمناک قسم کی دونوں سائیڈیں بالکل ایک ہی کام کر رہے ہیں. آپ لوگ دونوں سائیڈ. عامر صاحب کو ذرا کامنٹ لے لیں. عامر صاحب یہ جو کچھ بھی گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ان کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو خود انگیج کرنا پڑ رہا ہے، آپ ان کی بات ہی نہیں سنتے. ان کو ایز اے چیف منسٹر جو رسپیکٹ دینی چاہیے وہ آپ نہیں دے رہے، آپ ان کو انگیج نہیں کر رہے. ان کو کوئی نہ کوئی تو ویسے 8 گھنٹے کے لیے کسی نے انگیج کیا تھا اسلام آباد میں جب وہ ہمیں ٹریس ہی نہیں ہو رہے تھے. کون قصوروار ہے؟ یہ وفاق کی غلطی ہے یا کے پی کے چیف منسٹر کی غلطی ہے؟ شعیب شاہین صاحب کی بات کو درست مانتے ہوئے میری ریکویسٹ ہوگی کہ گنڈا پور صاحب نے کتنے خط لکھے ہیں چیف ایگزیکٹو آف دی پاکستان کو کہ میں نے آپ سے یہ باتیں کی تھی، آپ نے مجھ سے ایگری کی تھی، یہ کام نہیں کیا آپ نے مجھے. ایک تو مطلب بات بالکل صحیح ہو جائے گی نا کہ فلاں کمیٹی ڈیفنس کی میں آیا تھا، میں اپیکس کمیٹی میں آیا تھا، میں فلاں مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ میں آیا تھا، آپ نے مجھے یہ چیزیں ایگری کی تھی. تو میں مان جاؤں گا کہ جی بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ تنگ آیا، لیکن تنگ آنے کے باوجود وہ فورن سیکرٹری کو ایک لیٹر لکھتے کہ میں افغان کونسل جنرل کو بلا رہا ہوں، جو میں نے تقریر کی تھی، آپ اپنا ریپ بھیج دیں. کچھ بھی نہیں ہونا تھا کہ فورن آفس کا ریپ بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر. چیف سیکرٹری کو بٹھا لیتے، فورن آفس کو بتا کے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے، میں نے آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ بلایا ہے. وفاق کا ریپ چیف سیکرٹری بھی ہوتا ہے کہ اس کو بٹھا لیں کہ جی میں میٹنگ کرنے لگا ہوں، منٹس آپ لے لیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ انویسٹمنٹ کے حساب سے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے جلسے میں چونکہ دھمکی لگائی تھی کہ میں یہ کروں گا اب، تو اس کو بات کو دوسری طرح ہی لیں گے جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ کیوں کیا. اگلی بات یہ ہے کہ وفاق انگیج کر رہا ہے یا نہیں کرنا، سی ٹی ڈی کا جواب ان کو دینا ہے، کے پی گورنمنٹ کو. ان کے بھائی وزیر تھے پہلے، اس سے پہلے وہ خود وزیر تھے اور پھر وفاقی وزیر بھی تھے. تو یہ جو پیسے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے صوبے کا رائٹ ہے، صوبے کو پیسے ملے، لیکن ایک کام کے لیے ملے نا، تو وہ سب سے پیچھے کیوں کھڑا ہے؟ فرانزک پہ آپ کو یاد ہوگا ایک بچی کا ریپ کا کیس تھا، کتنا اونچا بنا، وہ جو کھیت میں سے بچی ملی تھی اور وہ پنجاب لاہور سے فرانزک ہوئی. اس کے باوجود ان کی فرانزک کیوں نہیں بنی؟ جو سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار لوگ ہیں، آپ نے اپنی پولیس کو اور اداروں کو کیوں نہیں مضبوط بنایا؟ یا ہم بیس ٹاک شو میں جتنی مرضی کر لیں، ایشو یہ ہے کہ یہ 11 سال کا جواب صرف خان صاحب کو دینا ہے کہ ڈینگی کے بیچ میں بھی وہ ڈینگے مار رہے تھے، جب فلڈ آئے تھے تو وہ ان کی بہن کے لیے چارٹر موجود تھا ہیلی کاپٹر، لیکن ان 5 لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں تھا جو کھڑے ہو کے پکار رہے تھے. یہ کہتے ہیں ہم نے صحت کے لیے نئے مقامات دکھائے، انہوں نے پرانے بھی بگاڑ دیے. آپ چیک کر لیں سیف الملوک کو شٹ کے علاوہ وہاں کچھ نہیں بہ رہا. آپ بتائیں مجھے 11 سال کے بعد آپ کے پاس صرف اب یہ جو چڑھائی ہو رہی ہے نا،
میرے حساب کتاب میں یہ ہے کہ کسی طرح وفاق گورنر آج لگائے, ہماری جان چھڑائے. نہیں چل رہا صوبہ, یہ خود چاہتے ہیں. ہاں, اور وہ نہیں لگا رہے, یہ پھنسے ہوئے. اب یہ مسلسل یہ حرکتیں کس بات کی کمائیں؟ مجھے بتائیں, افغان کونسل جنرل نے ہمارے قومی ترانے کی توہین کی, ٹھیک ہے, آپ وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ چیف منسٹر آج کیوں وضاحت دے رہے ہیں؟ مطلب وہ کنڈیم کریں. اگر شہزادی آتی ہے برطانیہ سے, ایک لیڈی ڈیانا مرحومہ, تو وہ آتی ہے تو ہم کنڈیم کرتے ہیں, مسجد بادشاہی مسجد میں وہ سکرٹ میں گئی. اسی کی ہم پلہ دوسری شہزادی آتی ہے اور وہ پورے لباس میں پاکستانی میں جاتی ہے کہ پچھلی دفعہ تنقید ہوئی تھی, جوتے اتار کے جاتی ہے. مطلب یہ نارمز ہیں, یہ نارمز نہیں ہیں جو ہمیں آج نئے سکھائے جا رہے ہیں. اور کیوں پی ٹی آئی کے سارے جو ٹویٹر ہینڈلر ہیں, ایکس والے ہیں سارے, وہ کیوں اس افغان کونسل جنرل کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بھائی آپ خاموش بھی رہ سکتے ہیں. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ لڑائی بڑھے, آپ کم نہیں کر رہے. آپ کے اوپر مولانا فضل الرحمان, جن کو اسد کیسر نے آج کھانا کھلایا, انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے ضلع سے, جس سے ان کا بھی تعلق ہے, گورنر کا بھی ہے, کہ وہاں سر شام تھانے بند ہوتے ہیں, وہاں پاکستان کی پولیس جو کے پی پولیس ہے اور ان کی عملداری نہیں رہتی, وہاں سے رینسم کے لیے, اغوا برائے تاوان کے لیے سرکاری ملازمین کو اٹھایا جاتا ہے, اور کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ اس میں چیف منسٹر کی انوالومنٹ ہے. اب نہ اس کی کلیریفیکیشن ہے, نہ امن و امان کی کلیریفیکیشن ہے. کون سا کام کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کہیں تو کہیں نا کہ میں نے یہ مثال 5 سال عمران خان نے پہلے سر وہ کہہ رہے ہیں مجبور کر دیا ہے. کس نے مجبور گنڈا پور صاحب کو یہ سارا کچھ کہنے پہ 11 مہینے میں 8 مہینے میں وہ ایف آئی آر کی ڈیٹیل سنی جو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے دی؟ 8 مہینے گنڈا پور صاحب کے اوپر کہ جی وہ پٹی پہ, وہ تو گنڈا پور صاحب نے تو ٹی وی کے لائیو شو میں بھی کہا تھا کہ ابھی نندن کو وہ کس کو بھیج دیا, اس کو جو ہے وہ کلبھوشن کو بھیج دیا. 3 دفعہ پوچھا, تو پھر میں کس پہ جاؤں؟ ان کو سوچنا چاہیے کس کو لگا رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے رانا احسان افضل کی کہ یہ پھر پلاننگ کے تحت کام ہو رہا ہے نا, کہ لگایا اسی کام کے لیے ہے کہ لڑو. تو پھر اب وفاق جب انگیج کرے گا, وہ 8 گھنٹے کی وضاحت بھی انہوں نے دینی ہے. انہوں نے کہا میں لاہور بتاؤں گا, تو ہم لاہور بھی دیکھ لیں گے 21 تاریخ کو. ناظرین, سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ایک بریک لینی ہے مجھے, بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. لاہور کے جلسے کے لیے انہوں نے درخواست کی ہوئی, ابھی تک ان کو پرمیشن نہیں مل رہی, کورٹ جانا پڑ گیا ان کو. اب آپ لوگوں نے لاہور کے جلسے کی بھی اجازت نہیں دینی؟ نہیں دیکھیں, یہ تو جو لاہور کی انتظامیہ ہے اس کا فیصلہ ہے, وہ سیکیورٹی سچویشن دیکھ کے جو ہے وہ اس کی اجازت دیں گے. Is there a security situation in لاہور؟ نہیں, جو بھی, یعنی کہ یہ تو لوکل جو انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے ہر ڈسٹرکٹ کی, وہ پھر فیصلہ کرے گی کہ کوئی. لیکن دیکھیں میں آپ کو اپنی اس پہ رائے دے سکتا ہوں. ڈیکیڈز اولڈ طریقہ کار ہے یہ اگلے کا جلسہ روکنے کا, یہ جی سیکیورٹی کی ریزن لگا دیں اور منع کر دیں گے. میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں. دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی پچھلے جلسے میں, وہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے. جمہوریت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ورکر کو ورکر کے ساتھ دست و گریبان ہونے کی ہدایت دیں. جمہوریت کی یہ بھی روایت نہیں ہے کہ آپ ملک میں انارکی پھیلانے کا درس دیں. آپ کہیں کہ جی مرو گے ماریں گے, جانی جہاد فلانا ڈمکانا, یہ جمہوریت میں اس کی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا. اور میری رائے یہ ہے کہ بیسڈ آن دیئر وائلنس ہسٹری, جو ان کا ایک کہہ لیں کہ پیٹرول بم مارنا, پھر وہ جس طریقے سے ریڈیو پاکستان پہ حملہ, پھر 9 مئی, پھر جو تقریر انہوں نے کی جو کہ پھر تصادم کے لیے کہہ رہی ہے, ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے. میری یہ رائے ہے. باقی لوکل انتظامیہ اس فارمولے کے مطابق تو آپ کو سپریم کورٹ میں گھسنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. ہاں وہ تو دیکھیں سپریم کورٹ نہیں دے گی تو نہیں جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لیکن جو گفتگو انہوں نے کی, دیکھیں چیف منسٹر نے کی, جو انہوں نے کہا کہ یہ تصادم کریں گے اور جیسا یہ ایک جنگی ماحول بنانا چاہتے ہیں ملک میں, اگر یہ جمہوریت ہے تو میرے خیال سے اس چیز کی تو گنجائش نہیں. اب آپ کے اس تعویل کے مطابق تو پھر میرے خیال میں اگلے الیکشن تک تو یہ کوئی جلسہ نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں, یہ کس طرح اپنے آپ کو اچھا بچہ بن کے دکھائیں؟ ان کے پاس موقع اچھی. اب دیکھیں بات یہ کہ اچھا بچہ, میں تو کہہ رہا ہوں کہ قانون کے مطابق ان کا بالکل حق ہے کہ ان کو اجازت ملے, آئین ان کو سزائیں نہیں ہوئی. لیکن جو یہ گفتگو کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت میں اس کی گنجائش ہے. اور اس بیسس پہ میں نہیں سمجھتا گفتگو جمہوری کر لیں. سر آپ لوگ جمہوری گفتگو کر لیں, نہ اس طرح کی باتیں کریں. کس طرح کریں گے جلسہ؟ سنیں, میں نے تقریر کی, سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے. میں نے تقریر کی, میری تقریر کا آپ اٹھا لیں. میرے اوپر کیا چارج ہے؟ میں یہاں 6 دفعہ کورٹ کے آرڈر لیے, این او سی لیا, سارا پروسیس کیا. آپ سے تو ڈنڈا بھی برآمد ہوا تھا نا جی, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ پستول رکھ کے مارا اس کو, ہم نے اس فیصلے کو نہیں مانا. شعیب صاحب باقی I want you to narrate this تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کیا آپ کے اوپر کیس کیا تھا. آپ کے اوپر ایگزیکٹلی کیس یہ ہوا,
تین کیس ہیں دہشت گردی کے. ایک میں تو یہ کہا کہ میں نے وائرلیس سیٹ چھین لیا اور پستول چھین لیا SHO سے. دوسرے میں یہ ہے کہ میں نے جو لوگ آ رہے تھے موبائل سنیچر بنا دیا. دوسری جگہ سے جو لوگ آ رہے تھے وہ میری کہنے پہ, ہم نے ان سے پوچھا تم اس راستے سے کیوں آ رہے ہو, انہوں نے کہا ہمیں شعیب شاہین نے کہا اس راستے سے تم نے آنا ہے, دوسرے راستے سے نہیں آنا جو کھلے ہوئے تھے. 2 پرچے دہشت گردی کے. تیسرا پرچہ یہ ہے کل امین گنڈا پور کے ساتھ باقی گور کے ساتھ میں نے وہ پستول سے ایک پولیس والے کی جناب ادھر, مجھے تو وکھی کا یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ادھر رکھا, اور اس سے میں نے وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کی چھین. اچھا ان کیسز کے اوپر ایک بات میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو کیسز بنتے ہیں نا کے بارے میں آپ مجھے ایک بات بتائیں. ایک منٹ ہے, یہ ہم 4 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں, آپ تو خیر ویسی جوان ہے, میں اور عامر بھائی جو ہیں وہ تو پھر بھی نہیں, ہم نے تو پہلے سارے یکجہتی کر دیا. ہم تینوں سے کسی سے بھی اگر شعیب صاحب کشتی کریں نا تو ہم ان کو ٹالیں گے نیچے. اچھا نہیں, میں یہاں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اس طرح کی جب ایگزیجریٹڈ FIRs کٹتی ہیں افسوس کی بات اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوتا ہے, حکومت کو نہیں ہوتا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں بڑی زیادہ جواز تھے مختلف قسموں کی FIR کاٹنے کی, وہ کاٹ لیتے ہیں, ایگزیجریٹڈ نہ ہو. مجھے I want to hear وہ ڈنڈا کس طرح برآمد ہوا. قانون کی خلاف ورزی کافی نہیں ہوا, ڈنڈا آپ سے نہیں برآمد ہو گیا. جب وہ بیل میں گئے تفتیشی سے پوچھا کدھر ہے وہ ڈنڈا, جب جج نے پوچھا انہوں نے کہا سر غلطی ہو گئی, ہم نے کوئی برآمدگی نہیں کی. اچھا پھر میں تو مسجد میں بھی جو ہمارا دوست ہوتا تھا جیل میں بھگوئے ایسے پٹوا لیتا تھا. منصور صاحب 9 FIR ہیں 8 فروری کے الیکشن جیتنے کے بعد میرے اوپر دہشت گردی کی. یعنی جو بلوچستان میں بیٹھنے والا بلوچستان میں بیٹھنے والا ایک بلوچ بھی آپ کی نظر میں دہشت گرد ہے, KP میں بیٹھنے والا پشتون بھی دہشت گرد ہے, سپریم کورٹ کا وکیل جس نے پاکستان کی تمام بار کونسل بار ایسوسیشن کو ہیڈ کیا ہے میں نے, اور وہ بھی آپ کی نظر میں دہشت گرد ہے. تو مجھے بتا دیں دہشت گردی کے قانون کا آپ نے کیا کیا, اور جو اینٹی ٹیررسٹ لاز اور اینٹی ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اگر آپ مقدمات اٹھائیں, میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, باقیوں میں یہی ہوگا, 99% دہشت گردی کے وہ مقدمات ہیں جو صرف PTI کے ورکرز اور PTI کے لیڈرز. سر اب یہ بتائیے اگر یہ آپ کی ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی ہے. اچھا پھر جو ایک بات کر رہے تھے, دیکھیں واحد لیڈر ہے علی امین گنڈا پور جو ٹرو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے, باقی تو سارے کٹ پتلی ہارے ہوئے لوگ ہیں. اچھا اب شہباز شریف ہارا ہوا 17 سیٹوں کے ساتھ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, مریم نواز ہاری ہوئی وہاں چیف منسٹر بنی ہوئی ہے. جی یہ آپ کا موقف ہے, آڈٹ کرائیں, آج آڈٹ کرا لیں, ہم غلط ثابت ہو جائیں. آپ کا نواز سنیں میرا سوال سنیں, یہ سارے ہارے میں, یہ سارے ٹھیک ہے, فارم 47 والے ہیں یہ سب کے سب, وہ مولانا کے جو 8 ہیں وہ صحیح ہیں؟ مولانا کے 8 کے بارے میں کوئی رائے اس وقت نہیں دے سکتا. نہیں شعیب صاحب اس طرح تو نہیں نا, یہ باقی سارے تو خراب ہیں, تو مولانا کے 8 ٹھیک ہے قومی اسمبلی. اب جو ان کے ہیں مجھے بتا دیں, ان میں بھی تو 17 یا 18 اصلی ہیں نا. اب میں نام لوں کہ فلاں فلاں اصلی ہیں فلاں نہیں ہے, اگر آپ مجھے صرف اس بات کے لیے 17-18 کی آپ نے نمبر دیا, ہمیں تو نہیں پتا. میں نے اس لیے نمبر دیا ہے کہ میرے پاس اس کا فگرز ہیں, میرے پاس, اور آپ کے چینل میں بتایا ہے رات کے 4 بجے تک کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ رائے, میں اگر بیچ میں بولوں تھوڑا سا, یہ 35 پنکچر بھی ان کے لیڈر کا تھا, اور انہوں نے کہا میرا کام ہے الزام لگانا, اس لیے ہر بات کو ہم نہیں مانتے. نہیں پھر یہ بات نہیں, چھوڑ دیں, پھر سپریم کورٹ سے سٹیمپ لگی کہ وہ سپریم کورٹ, سن لیں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں نا, ایک دفعہ نہیں, میرا یہ حلقہ ہے جہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہو رہی. اب آپ اوورال بات کریں, سن لیں نا, اوورال بات پہ چھوڑ دیں نا, آ جائیں آپ کرائیں آڈٹ. آپ کا بھی ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ صرف الزام ہی لگاتے ہیں نا, ثابت کروائیں. اچھا سنیں نا, آپ کے کہنے پہ سپریم کورٹ آئی, رانا صاحب آپ مہربانی کریں, مسلم لیگ ان کے نمائندے نہ بنے, وہ ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ بات کریں. یہ آپ کا مسئلہ بن گیا PTI والوں کا, مجھے پتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی ان کی غلامی کی ہے, چھوڑ دیں, چھوڑ دیں. بات سنیں میری, پرانی انڈیپینڈنٹ آدمی, آپ انڈیپینڈنٹ بات کریں. میں جرنلسٹ ہوں, مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس کا حامی اور کس کا مخالف بات مکمل کر دیں. میں بالکل, آپ میرے فکر پہ بولیں گے تو میں بات کروں گا. سر آپ نے میرے ٹائم میں لیا نا, چھوڑ میرے کام کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے, اور آپ کو اجازت نہیں ہے. میں آپ کی وکالت کو نہیں کہتا, آپ جھوٹ بولتے ہیں عدالتوں میں جا کے, میں نہیں کہہ سکتا. ہم نہیں بولتے, ہم نہیں بولتے, میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ میرے کام پہ تبصرہ نہیں کریں. شعیب صاحب وہ ترجمان والی بات واپس لے لیں, آپ اپنی بات کریں. میں کہتا ہوں ترجمانی نہ کریں, میں نے یہ نہیں کہا آپ ترجمان. نہیں, میں کہتا ہوں 10 دفعہ کہیں, لیکن پھر سنیں گے
کہ یہ آپ کے پاس جب آرگومنٹ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ جا کے جرنلسٹوں کو ٹارگٹ کریں. یہ 2-3 لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور مجھے اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا آتا ہے. جرنلسٹ کی نا کریڈیبلٹی ہی اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, تو اس کے اوپر اگر چھینٹے پھینکنے کی کوشش کی جائے تو غصہ چڑھتا ہے. ہم نہیں کرتے نا, ہم یہ کہتے ہیں نہیں 35 پنچر کا بیان میں نے دیا تھا جی. اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل بیانات ان کی پارٹی کے لیڈر نے دیے تو سارے بیانات کیسے سچ مان لیں؟ جی بات کمپلیٹ میں صرف بات یہ مکمل کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک ٹرو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے چیف منسٹر, جس کے بارے میں بلا شک و شبہ تمام پارٹیز مانتی ہیں کہ وہ جیتا ہوا ہے وہ الیکشن. باقی کے اوپر تو اعتراض ہے. آپ پٹن کی رپورٹ آپ ناٹ ریلی, یہ غلط بات ہے. آپ کو پتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. نہیں میں بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے سب سے بڑا اعتراض کس کی طرف سے ہے, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے, انہی مولانا صاحب سے جن سے آپ مل رہے ہیں. ان کو اسی خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے اوپر سب سے زیادہ شک ہے, جس کو جا کے آپ جفیاں ڈال رہے ہیں. میں نے آج سے الیکشن چرایا گیا اور کے پی کے میں چرایا گیا اور آپ لوگوں نے الیکشن چوری کیا. میں نے آج سے 3 مہینے پہلے خان صاحب سے ملاقات کر کے پریس کانفرنس کی. میں نے کہا جی کے پی کے جس حلقے پہ آئیں کمیشن بنائیں, کے پی کے جس حلقے پہ آپ کو اعتراض ہے ہم وہ سارے حلقے کھولنے کو عمر ایوب نے کیوں سٹے لیا, سن لیں نا, ہم سارے وہ حلقے کھولنے کو تیار ہیں. آ جائیں آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن, ٹھیک, اور اس کے ذریعے آپ ویریفائی کرائیں اور آڈٹ کرائیں. ہم نے تو سب سے پہلے آفر کی ہے, اس کے بعد مولانا صاحب نے کوئی بات نہیں کی. آج بھی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ جنرل بات کر رہے ہیں. ہم آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آفر کرتا ہوں. مولانا صاحب کا الیکشنز لڑنے کا میدان کون سا ہے بتائیے, کہاں ہے؟ وہ بلوچستان ہے یا کے پی ہے؟ بلوچستان یا کے پی ہے نا. پنجاب یا سندھ میں تو ان کے وہ سٹیکس نہیں ہے. سندھ میں کچھ چھوٹے موٹے پاکٹس ہیں, لیکن ایسے جو اور تو نہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آفر کر رہا ہوں آن بہاف آف عمران خان, بنائیں جوڈیشل کمیشن. ٹھیک ہے, کے پی کے یا پی ٹی آئی کے جس حلقے پہ آپ کو اعتراض ہے دیٹ مسٹ بی پارٹ آف دیٹ جوڈیشل کمیشن. آپ آڈٹ کرا لیں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ابھی عامر صاحب بتا رہے تھے نہیں, عمر ایوب صاحب نے واقعی اس پہ سٹے لیا. گنتی ہونے پہ آرڈر کون سا کیس ہے یا کس ایشو کے اوپر ہے؟ نہیں کسی ایشو پہ نہیں, گنتی پہ جو آپ کرانا چاہ رہے ہیں. 1,60,000 کی لیڈ سے الیکشن جیتا ہے. وہی کام عمر ایوب کے حق میں ہوا. 1,60,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا الیکشن, اس کو کیا اعتراض ہے؟ تو سٹے کس بات ہے؟ سنیں نا, کرائیں جوڈیشل کمیشن, اس میں ہم عمر ایوب کا حلقہ بھی شامل کر دیتے ہیں, میرا حلقہ بھی شامل کر دیں. 1,60,000 اگر آپ اس طرح کہتے ہیں نا, تو اس طرح تو اون چودھری بھی ریکارڈ جیتے. وہ جو اون چودھری صاحب جیتے ہیں وہ پٹن کی رپورٹ آپ ذرا اٹھا لیں. میں سر وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ آرگومنٹ ہمارے خلاف نمبر سے جیتا ہے. کوئی سن لینا ایک منٹ, خود ایک جعلی حکومت تھی 2018 کی, یہ کاندھوں پہ بیٹھ کے آئے. نہیں تو یہ تو جعلی حکومت کا آپ فائنڈنگز لے آتے ہیں. یہ جعلی حکومت دیکھیں دو باتیں میں کر لوں. اب 18 کی جعلی حکومت کہہ رہے ہیں, یعنی اس کی جسٹیفیکیشن ہے. اب آپ نے مسئلہ یہی ہے نا, 2 بندے میرے خلاف بٹھا دیے آپ نے کے خلاف. یہی پرابلم ہے نا, ہمیں بولنے نہیں دیتے. یہ تو سچ, میں نے آپ کو بڑا میری بات میں بات مکمل. آپ ان دونوں کو اگر ملائیں گے اتنے آپ کو میں نے اسپیس دیا, مجھے پتا ہے آپ اکیلے بیٹھے ہیں. صرف ایک منٹ, وہ تو جرنلسٹ ہیں, وہ نون لیگ سے. وداؤٹ انٹرپشن مجھے 1 منٹ صرف دے دیں. اب 1 منٹ ہی دوں گا میں آپ کو. 1 منٹ سے زیادہ. دیکھیں 2018 کی یہ بات کرتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ وہاں گڑبڑ نہیں ہوئی ہوگی, کہیں نہ کہیں ہوئی ہوگی, لیکن 2 چیزیں تھیں ان کے پاس آپشنز, جو کہ آج بھی ہم مانگ رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں نا, لے لیں آڈٹ کرا لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ ٹریبونل کو بھی نہیں چلنے دے رہے, ٹریبونلز کو بھی نہیں چلنے دے رہے, ہینڈ پیک جی ہم مرضی کے ریٹائرڈ جج لگائیں گے. اچھا جی, دوسری بات, ان کے پاس 2018 کے اعتراضات تھے نا, 2 چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے تھیں. یا فارم 45 جس طرح ہم لے کے آج گھوم رہے ہیں, نہیں ہے کسی کے پاس, کسی نے نہیں آج تک بتایا. دوسری بات, ان کے پاس 16 مہینے کی حکومت تھی, کیا انہوں نے کوئی فائنڈنگز لی کسی بھی جوڈیشل کمیشن سے یا کسی بھی ادارے سے کہ جناب آ جائیں؟ تیسری بات, آج بھی تمام انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز جس میں پٹن سب سے آگے ہے, انہوں نے ایک حلقے کی رپورٹ دی ہے, مجھے بتا دیں. ساماد کے حلقے, نواز شریف کا حلقہ, دوسرا تیسرا, مصطفیٰ کمال کا حلقہ, سب میں ہم جیتے ہوئے ہیں, یہ نہیں جیتے ہوئے. اب میں ذرا عامر صاحب کی باری. عامر صاحب یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بنا لے جوڈیشل کمیشن, آپ الزام لگاتے ہیں بنا لے, کرا لے تحقیقات, تو بنائیں, ختم کریں اس چیز کو, یہ رولا جو پڑا ہوا اتنا. بات یہ ہے نا کہ یہ ان دونوں نے آپس میں طے کرنا ہے کہ سپریم کورٹ سے نہیں, لیکن رائے ٹھیک ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, سپریم کورٹ سے سٹے ختم کرائیں جو لاہور ہائی کورٹ کے اوپر اس وقت تک, کیونکہ دونوں کی رائے سپریم کورٹ میں موجود ہے. اس دن جسٹس مندو کیل صاحب کے کوئی عزیز فوت ہو گئے تھے, ورنہ اس دن وہ ٹریبونل کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے جو بات کہی تھی نا عمر ایوب والی, سیم شعیب شاہین صاحب کا مطالبہ ہے کہ میری ری کاؤنٹنگ کرائیں,
جو کورٹ نہیں ہونے دے رہی. سیم عمر ایوب کے خلاف ان کے اپوننٹ کا آیا کہ ری کاؤنٹنگ کرائیں, آرڈر ہو گئے, عمر ایوب نے نہیں ہونے دیے, بات برابر ہو گئی. اگر 2 بندوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر کہیں پہ آپ ہوگا. اطہر من اللہ صاحب نے یہ جو 8 رکنی اکثریتی فیصلہ آیا ہے فل کورٹ کا, اس کے اندر ایک جج کا نام ہے اطہر من اللہ. انہوں نے ایک آبزرویشن دی کہ 2018 میں سیم کام مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا, لیکن انصاف ون وے پی ٹی آئی کو ملا 187 میں پورا. کیوں ملا؟ 2018 کے چیف جسٹس اور آرمی چیف دونوں کو بلاتے, سپریم کورٹ میں بلاتے ہیں کہ بھئی آؤ, یہ ایک جج صاحب کی رائے ہے اور ہمارے پاس یہ فائنڈنگز موجود ہیں. اطہر من اللہ نے بڑے ٹکا کے نون کو اس وقت فائدے دیے تھے, سپورٹ دی تھی, میاں صاحب کی بیل دی تھی, اور اس طرح ٹکا کے جیک برانچ کا ایک ہی پرچہ ہوا تھا شیری مداری پہ, اڑا کے رکھ دیا بغیر سنے. اسلام آباد میں یہی کام کیا نا انہوں نے, دونوں طرف کیا. تو پھر اس معتبر جج کی رائے اس 8 رکنی اس تفصیلی فیصلے میں کہاں گئی؟ انصاف پھر پورا ہونا چاہیے تھا نا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ آج مجھے انصاف مل رہا ہے تو میرے لیے ٹھیک ہے, آج دوسرے کو مل رہا ہے تو اس کے لیے غلط ہے. کیوں؟ ایشو یہی آنا ہے عدلیہ کے اوپر. ہر دفعہ ہماری عدلیہ کسی نہ کسی کی سہولت کار رہی ہے. لیکن آپ کے اس آرگومنٹ کے اندر پھر ایک اور جو بات نکلتی ہے, جو میں سمجھاؤں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ماضی میں زیادتی ہوئی تھی, اس زیادتی کا ازالہ نہیں ہوا تھا, اب زیادتی ہوئی ہے, اب ازالہ کیوں ہوا ہے؟ 2400 شوز میں نا اس طرح کی بات میں ہر دفعہ سنتا ہوں اور میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں, وہ ہمارے ایک دوست اینکر ہیں کہ آپ صرف 2018 کی. میں کہا نہیں, میں کہتا ہوں آپ 18 کو مان کے 24 پہ آ جائیں. میں 24 کو کہہ رہا ہوں دھاندلی ہوئی ہے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوئی؟ ہر دفعہ ہوئی ہے دھاندلی, ہر الیکشن میں ہوئی ہے. اس کا حل کوئی نکالے گا نا, اس کا حل صرف سیاستدان نکالے گا. نہ عدالتیں نکالیں گے, نہ جرنیل نکالیں گے, نہ عدالتیں نکالیں گے. یہ سیاستدان ہیں, آپس میں رولز آف دی گیم آئندہ کے الیکشن کے لیے طے کر لیں. یہ عمران خان صاحب کیوں کہتے ہیں میں نے صرف فوج سے بات کرنی ہے؟ وہ اپنا آئندہ الیکشن سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ مجھے دے دو. ایک فکرہ کہہ دوں, ان کے لیے آسان ہو جائے گا. فکرہ صرف ایک دیکھیں, جو جوڈیشل کمیشن 2024 کے لیے ایک آخری بات, ایک فکرہ کہہ دوں گا, ان کو فائدہ ہوگا. میں یہ کہنا لگا ہوں 2024 کے ساتھ 2018 کا بھی جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس جو ریسپانسبل سب کے خلاف ایکشن لیں. ماڈل ٹاؤن پہ جوڈیشل انکوائری ہوئی ہے, وہ کمیشن تھا, اس نے پوری پنجاب گورنمنٹ کو کلین چٹ دی کہ نہیں ہے, آج بھی ہمیں ماڈل ٹاؤن کے قاتل کہتے ہیں, روز کہتے ہیں. کس جوڈیشل کمیشن کو مانیں گے اگر اس کے دیکھیں یہ بات, یہ جوڈیشل کمیشن پہلے بھی بنتے رہے. حقیقت یہ کہ انہوں نے کہا 35 پنکچر ان کا جھوٹ نکلا, ایڈمٹ کیا خان صاحب نے, ان کا 4 حلقے کھولو, 4 حلقے کھولے, کچھ نہیں نکلا. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ عدالتوں میں جائیں, عدالتوں سے جو ریلیف آئے گا عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی, نہ کوئی جوڈیشل کمیشن کرے گا, کیونکہ جوڈیشل کمیشن کو بھی یہ نہیں مانیں گے اگر رپورٹ ان کے خلاف آ گئی. عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہمیں بھی قبول ہے. یہ آج تاریخ بتا رہی ہے کہ 2018 کا ایک ریگڈ الیکشن تھا, یہ ایک جعلی حکومت تھی. یہ ان کے اپنے صدر کہتے تھے کہ نیپی چینج جو ہے یہ حکومت کراتی رہی ہے, یہ کہتے تھے نا. کنہوں نے کہا؟ ان کے سابقہ صدر نے کہا, پی ٹی آئی نے. تو آج جب یہ جمہوری بنتے ہیں تو آئیں سب سے پہلے کہیں کہ ہم اپنے حریفوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں ابھی بھی صدر ہیں, تو وہی ان کے تو کہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم سیاسی جو پارٹیز ہیں ان سے ہم شروعات کریں گے بات کی, کریں گے بات. یہ جمہوریت ہے نا, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آج بھی یہ دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, آج بھی جو ہے یہ ادھر ہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی گنجائش نکلے. ان کا اس کے اوپر جو ہے, مجھے پتا ہے میں شعیب صاحب سے جو سوال کروں گا وہ اس کا یہی جواب دیں گے کہ بھائی جان آپ کے پاس تو اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو پھر یہ اسمبلیاں چھوڑ دیں نا. بات یہ ہے کہ آپ تو مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات تک نہیں صحیح طرح کر سکتے, آپ سے بات کیا کیجئے. بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اگر یہ پارلیمنٹ جعلی ہے, ہم جعلی ہیں, تو یہ پارلیمنٹ سے کیوں تنخواہیں لے رہے ہیں؟ کیوں یہ ہم اصلی ہیں, آپ جعلی ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم اصلی ہیں, آپ جعلی ہیں. پارلیمنٹ صحیح ہے, پارلیمنٹ صحیح ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو اس وقت لیڈر ہے, لیڈر آف دا ہاؤس ہے, وہ جعلی ہے. وہ یہ کہتے ہیں, یہ پھر عدالتوں سے ثابت کر دیں. تب تک اس سے پہلے تو یہ ان کی زبان ہے نا, ان کا بیانیہ. اور میں نے آپ کو 10 چیزیں گنوا دی کہ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں اس کو نہیں مانتے, ہمیں ماڈل ٹاؤن کے قاتل کہتے ہیں. یا تو کہیں کہ وہ جھوٹ ہے, جو جوڈیشل کمیشن میں بات ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن بہت سی سیاسی باتیں تو ہوتی ہیں, تو سیاسی باتیں ہیں, سیاسی باتیں میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگتے ہیں. یہ بھی سیاسی آپ لوگوں کو اسرائیلی ایجنٹ کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, مطلب کوئی آج تک تو پھر کہیں نا کہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, کسی اور نے چیز نے نہیں کرنا. عدالت کرنا نہیں دے رہی نا, یہ تو بات ہے. عدالتی نظام ہی سارا ہم اسی کو تو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, عدالتی نظام. وہ کہہ رہے ہیں آپ خراب کرنے جا رہے ہیں. آجائیں مل کے بیٹھ کے ٹھیک کر لیتے ہیں. بات تو یہی ہے نا, اگر جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اسمبلی میں کچھ نہیں ہوگا, اور جب تک علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو یہی کچھ ہوگا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, جب جسٹس جہانگیری صاحب نے کہا آ جاؤ میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کروں گا, آپ نے کیا کیا؟
آج تک سٹے لیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس گئے, انہوں نے کہا ٹرانسفر کر دو ریٹائرڈ جج کے پاس, یہ سنے ہی نا. پھر اس نے آپ نے اس کا ڈگری کا مسئلہ اٹھا لیا. اس کے بعد ابھی تک اس پہ سٹے چل رہا ہے, نہیں چلنے دیا ہمارے کیس کو. آپ کہہ رہے ہو عدالتوں سے کراؤ. دوسری بات مجھے بتائیں, ہمیں کہہ رہے ہو ہمارے ساتھ بیٹھو. آپ کے پاس اتنا اختیار و اقتدار ہے کہ آپ نے کہا جی اے پی سی رکھ رہے ہیں, آپ آئیں. ہم نے کہا جی ہم آئیں گے آپ کے سامنے. ایک یہ سٹے والی بات کر لوں, یہ سٹے والی صرف یہ جو ابھی آپ کو جس سٹے کے اوپر آپ نے درد کا اظہار کیا, وہ قاسم سوری کا سٹے یاد ہے آپ کو؟ دیکھیں وہ ایک انڈیویجول کیس. نہیں انڈیویجول نہیں سر, ایک انڈیویجول ہے. آج وہ ایک ڈپٹی اسپیکر, وہ اسمبلی ختم ہو گئی, اسمبلی مک گئی, اس کے کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکا. لیکن میں کہتا ہوں وہ بھی غلط تھا. نثار صاحب نے عمران خان کی ریکاؤنٹنگ نہیں روکی. آپ سنیں, کیا الیکشن ہو گئے؟ مطلب آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا آدمی, وہ بھی غلط تھا. نہیں تو آپ کی پارٹی نے کیا نا سر, ایک آدمی انڈیویجول نے کیا. آپ کو مینڈیٹ, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی جماعت ایسی جماعت ہے جو مینڈیٹ کا احترام کرتی ہے, جینوئن مینڈیٹ ہونا چاہیے. اس شخص کے مینڈیٹ کے اوپر اتنے بڑے سوالیہ نشان تھے, لیکن آپ لوگوں نے ڈپٹی اسپیکر بنا دیا اسے. بات یہ ہے کہ یہ تو مسئلہ تھا ایک انڈیویجول کا. میں بات کر رہا ہوں آپ کو ایز اے ہول کمیونٹی کا. کمیونٹی کے طور پر انہوں نے پہلے آرڈیننس لائے, پھر ایکٹ لے آئے, پھر اس کے بعد ٹرانسفر کی پاور دے دی. اسی کرپشن کا جو جس طریقے سے اس نے رزلٹ بنایا ہے الیکشن کمیشن نے, اس کو پاور دے دی کہ جناب آپ ٹرانسفر کر دو, جس کو چاہو بھیج دو. اچھا, اس کے ساتھ جو اصل بات یہ کرنے والی ہے, یہ جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں, اس کے جواب میں سمپل بات ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ جوڈیشل کمیشن فلاں زمانے میں بنا, فلاں زمانے میں نہیں بنا. بنا لینا, غلط ہو ثابت کر دیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جا کر کے اس کا جو سچ ہے وہ سامنے لے آئیں. بہت بہت شکریہ, میرا ٹائم سے ختم ہو گیا. شعیب صاحب, رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ. عامر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے مہمان اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اٹس آلویز اے پلیجر. اسلام آباد کے اندر جب ان سے ملاقات ہوتی ہے, میں بہت کم یہاں پہ آتا ہوں, لیکن اچھا لگتا ہے یہاں پہ ڈسکشن کر کے, لیکن پھر واپس لاہور بھی جو ہے وہ جانا ہوتا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی لاہور اسٹوڈیو سے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.